बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। कनाडा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून कैनेडा राजा शफीक की तरफ से वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम के एजाज़ में पार्टी का इनेकाद। मेज़बान राजा शफीक ने वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम को अपने कश्मीरी भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राजा शफीक ने वज़ीर अमूर कश्मीर की तवज्जो अपने हल्का 5 चढ़ोई की तरफ मबसूल करवाते हुए कहा कि 2 माह से उनके हल्के की आवाम ने बुनियादी मसाइल जिनमें डोंगी ता चढ़ोई सड़क, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, बिजली की कम वोल्टेज और ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के अधूरे मंसूबे के खिलाफ धरना दिया हुआ है। इस मौके पर राजा शफीक को मुखातब करके वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि हमारा लीडर मियाँ नवाज शरीफ कश्मीरी है और हमें कश्मीरियों से मोहब्बत है। मैं इस्लामाबाद जाकर अपने कायद नवाज शरीफ को बुलवाऊंगा और इन मसाइल पर बात करूंगा। हाई कमिश्नर पाकिस्तान बराए कनाडा शाह फैसल काकड़ ने भी तकरीब से अपने ख्यालात का इजहार किया और मोअज़्ज़ज़ मेहमान को कनाडा आमद पर खुश आमदीद कहा। इसके अलावा सदर मुस्लिम लीग नून कनाडा सोहेल अख्तर वड़ाइच ने भी टीम कनाडा की तरफ से मोअज़्ज़ज़ मेहमान को कनाडा आमद पर खुश आमदीद कहा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून कनाडा राजा शफीक और मुर्तज़ा जोया को कामयाब प्रोग्राम पर अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद दी। वज़ीर हुकूमत आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर हुकूमत चौधरी आमिर यासीन ने कहा कि बाग यूथ फेस्टिवल ज़िला कौंसिल बाग की बेहतरीन काविश है। ये इवेंट आज़ाद कश्मीर की यूथ के टैलेंट को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। पार्लियामेंटेरियन और वज़ीर हुकूमत चौधरी आमिर यासीन ने बाग यूथ फेस्टिवल के दफ्तर का दौरा किया। चेयरमैन बाग यूथ फेस्टिवल सरदार नईम फारूक और उनकी टीम की तरफ से वज़ीर हुकूमत का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उनके हमरा बैरिस्टर इब्राहिम रशीद और दीगर भी मौजूद थे। सरदार नईम फारूक ने वज़ीर हुकूमत को बाग यूथ फेस्टिवल के अगराज़ व मकासद से आगाह किया, जिस पर वज़ीर हुकूमत ने उनकी इस बेहतरीन काविश को सराहते हुए कहा कि इसी माह के आखिर में बाग की खूबसूरत सरजमीन पर 5 रोज़ा यूथ फेस्टिवल अपनी नौइयत का बेहतरीन मेला होगा, जहां सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि यूथ को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाइज्जत रोजगार मुहैया करने से मुतालिक आगाही के सेशंस भी करवाए जाएंगे। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि इसमें हर फील्ड के हुनरमंद अफराद का डाटा इकट्ठा करके उनके रोजगार के लिए बेहतरीन प्लानिंग भी करेंगे। ये इवेंट आज़ाद कश्मीर की यूथ के मसाइल को हल करने में बुनियादी नुक्ता आगाज साबित हो सकता है, इसलिए इस मुस्बत सरगर्मी को कामयाब बनाने के लिए हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारी सियासत का मकसद और महवर आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना है। इस तरह के तामीरी फेस्टिवल पूरे आज़ाद कश्मीर में होने चाहिए। वज़ीर हुकूमत चौधरी आमिर यासीन ने कहा कि मैं इस तामीरी सरगर्मी में ज़िला कौंसिल बाग और ख़ास तौर पर चेयरमैन यूथ फेस्टिवल सरदार नईम फारूक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का लचराट का अहम मुशावरती इजलास दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत साबिक वज़ीर हुकूमत और रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर सैयद मुर्तज़ा अली गैलानी ने की। कारकुनान ने नौ मुंतखब सदर हल्का लचराट अब्दुल गफूर अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी हल्का नासिम आवान को मुबारकबाद पेश की। कारकुनान ने लचराट की तंजीम के लिए दुरुस्त इंतखाब पर सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर, जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक और सैयद मुर्तज़ा गेलानी समेत तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इजलास में फैसला किया गया कि नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी हल्का लचराट के एहसास में 15 सितंबर को रैली और छलपानी के मकाम पर जलसा-ए-आम का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए बाज़ाबिता कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। इजलास से मुस्लिम लीग नून के बानी, रहनुमाओं, कौंसलर्स और बल्दियाती इलेक्शन के टिकट होल्डर्स समेत हल्का भर से आए कारकुनान ने खिताब किया। इजलास से खिताब करते हुए सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी और दिगर मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के बानी रहनुमाओं के साथ मुकम्मल मुशावरत के बाद हल्का लचराट में नून लीग को मजबूत बनाने के लिए तंजीम साजी की गई। सदर और जनरल सेक्रेटरी के अलावा दिगर ओहदों पर जमात से मुखलस और नजरियाती कारकुनान को मुशावरत के बाद नामजद किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हल्का लचराट में मजबूत करने के लिए वार्ड
ٹاؤن اور یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی کے عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ کرکٹ کی بین الاقوامی دنیا کے بڑے نام کشمیر سپریم لیگ سے جڑنے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان عظیم بلے باز عامر سہیل نے کشمیر سپریم لیگ کو آزاد کشمیر کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ٹیلنٹ کے سامنے لانے اور صلاحیتیں دکھانے کا ایک اہم موقع قرار دے دیا۔ عامر سہیل کا KSL ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر چیئرمین لیگ مسعود خان نے استقبال کیا۔ سابق کپتان کو انتظامیہ کی جانب سے سیزن 1 سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم عامر سہیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر سپریم لیگ کی حکمت عملی سے معلوم ہوا کہ یہ انتہائی کامیاب لیگ ہوگی۔ پاکستان اور کشمیر میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے محدود مواقع ہوتے ہیں۔ یہ لیگ کھلاڑیوں کے لیے ایک انتہائی اہم موقع میسر کرے گی جس سے ملک کے اندر موجود ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی کرکٹ کی بہتری کے لیے بات ہوگی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر سپریم لیگ مسعود خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر سپریم لیگ کا سفر انتہائی کامیابی سے جاری ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کھلاڑیوں اور دنیا میں کرکٹ کے موجودہ بڑے کھلاڑیوں کو اس لیگ میں لانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ ہم آزاد کشمیر اور پاکستان کے میدانوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑی جب کرکٹ کے بڑے ناموں کے ساتھ اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے تو انہیں اپنا نام بنانے کے لیے ایک بہترین مقام میسر آئے گا۔ SSP پونچھ محمد ریاض مغل نے کہا ہے کہ DIG پونچھ ریجن شہریار سکندر کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر بالخصوص منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم میں تھانہ پولیس سٹی راولاکوٹ کی کارروائی جاری ہے۔ SSP پونچھ محمد ریاض مغل نے کہا کہ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ضلع ثوابی کے رہائشی ملزم شاہد محمد کو گرفتار کر کے ملزم سے 3 کلو 690 گرام چرس برآمد کی ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ SSP پونچھ محمد ریاض مغل کا مزید کہنا تھا کہ ضلع پونچھ کو ہر قسم کے جرائم سے پاک کر کے دم لیں گے اور پولیس کی جانب سے بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر مقامی تھانے میں اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام کل سب ڈویژن سوانی میں عوامی حقوق کی کامیابی پر اظہار تشکر ریلی اور اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریلی اور اجتماع میں عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی قائدین خصوصی شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صدر انجمن تاجران سب ڈویژن سوانی اور ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عابد اسلم نے عوامی رابطہ مہم کے دوران کہا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ریاست میں سستی بجلی اور سستے آٹے کی فراہمی پر چوکی بازار میں دن 1 بجے اظہار تشکر ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی میں مرکزی قائدین شوکت نواز میر، سردار عمر نذیر کشمیری اور دیگر اسیران خصوصی شرکت کریں گے، جبکہ پونا، جنڈالا چوکی، سونا ویلی، کھمبا، سمانی اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں تاجران اور اہل علاقہ اس ریلی اور اجتماع میں شرکت اور مہمانوں کا فقید المثال استقبال کر کے ملی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار تشکر ریلی کا مقصد عوامی حقوق اور ریاست جموں کشمیر کی شناخت ہے، جس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ گرلز ہائی اسکول ساحلیہ ملدیاں میں زراعت کے فروغ کا اور کچن گارڈننگ کے حوالے سے باغ کی ہونہار طالبہ کائنات صدیق مغل آزاد کشمیر کی ایک ویژنری اسٹوڈنٹ لیڈر، باوقار سوشل امپیکٹ سیٹ فنڈنگ اور 2024 جیتنے والی پہلی کشمیری طالبہ بن گئی ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کی علم بردار اپنی تنظیم وومین ٹرائب کے ذریعے کائنات نے گرو گرین گرو ٹوگیدر کا آغاز کیا اور خواتین کو بااختیار بنانا، پائیدار کاشتکاری کے طریقے، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی، کاشتکاری کے طریقوں کو مارکیٹ کی سطح تک بڑھانا شامل ہے۔ ساحلیہ ملدیالہ میں اس حوالے سے ایک روزہ سیمینار کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر 22 خواتین میں لہسن اور سبزیوں کے بیجوں کے پیکج تقسیم کیے گئے اور زرعی ماہر خواجہ ممتاز نے سیشن کا انعقاد کیا۔ کلائمیٹ ایکشن، گرین گرو اور گرین ٹوگیدر کا آغاز پلاسٹک کی بوتلوں اور کین کو پلانٹر میں ری سائیکل کرنا اور عمودی باغبانی کو نافذ کرنا، سب چراگاہوں کا قیام، رکاوٹوں کو توڑنا، اعزاز حاصل کرنے والی پہلی کشمیری طالبہ کے طور پر کائنات کی کامیابی سماجی کاروبار کرنے والوں کی نئی نسل کو متاثر کرتا ہے اور دور دراز علاقوں میں مثبت تبدیلی کی صلاحیت کو
ظاہر کرتا ہے۔ کائنات کا یہ کارنامہ جدت اور سماجی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے، جس سے آزاد کشمیر میں روشن مستقبل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ کوٹلی میں بزرگ شہری میاں محمد عظیم قریشی کا مکان شدید بارشوں کی نظر ہو گیا۔ مکان میں موجود سارا سامان بھی تباہ ہو گیا۔ کوٹلی کے نواحی گاؤں کلا اٹھروئی محلہ اسلام پور کے عمر رسیدہ شہری میاں محمد عظیم قریشی کا 2 کمروں پر مشتمل کچا مکان حالیہ شدید بارشوں کے باعث گر گیا۔ مکان کی چھت اور دیواریں گر گئیں۔ مکان میں موجود تمام تر گھریلو سامان بھی گھر گرنے سے ملبے تلے دب گیا، تاہم کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بزرگ شہری نے اپنے اس مالی نقصان پر مطالبہ کیا ہے کہ حکومت و انتظامیہ ہونے والے نقصان کا ازالہ کرے، جبکہ دیگر شہریوں نے بھی حکومت آزاد کشمیر سے بزرگ شہری کی داد رسی اور قدرتی آفات سے متاثر لوگوں کے لیے مختص فنڈ سے مالی مدد کرنے کی اپیل کی۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں منکی پاکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ ہوا ہے۔ فوکل پرسن ڈاکٹر نسیم اختر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 47 سالہ متاثرہ شخص آزاد کشمیر کا رہائشی ہے اور سعودی عرب سے پاکستان آیا ہے۔ ڈاکٹر نسیم اختر کا کہنا تھا کہ ایم پاکس سے متاثرہ شخص کو پیمز اسپتال میں قائم خصوصی وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 16 اگست کو خیبر پختونخوا میں ایم پاکس کے مزید 2 کیسز سامنے آئے تھے، جس کے بعد ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3 ہو گئی تھی۔ اس سے ایک دن قبل پاکستان میں ایم پاکس کا پہلا مشتبہ کیس رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر نے اس بیماری سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کر دی تھی، جبکہ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ صوبے میں منکی پاکس کا تیسرا تصدیق شدہ کیس سامنے آ گیا۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد روغانی کے مطابق بیرون ملک سے آئے 51 سالہ مریض میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ علامات ظاہر ہونے پر مریض کو پولیس سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر ارشاد روغانی کا کہنا ہے کہ مریض کی حالت بہتر ہے اور پولیس سروسز اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ایم پاکس سے متاثرہ مریض کا تعلق اورکزئی سے ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ کے مطابق رواں سال صوبے میں ایم پاکس کا یہ تیسرا کیس کنفرم کیس ہے اور ایم پاکس کے لیے سرویلنس اور رسپانس کا مربوط نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے موبائل سمز کا غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے سموں کی بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ پی ٹی اے کے مطابق دوسرے مرحلے میں جن لوگوں کے شناختی کارڈ کی مدت 2017 سے پہلے مکمل ہو چکی ہے اور اس کی تجدید نہیں کروائی، ان کی سمز کی بندش شروع کر دی گئی ہے۔ پی ٹی اے حکام کا بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں جعلی سمز اور پھر کینسل ہونے والے شناختی کارڈ پر سمز بند کی گئیں اور 16 اگست سے لے کر اب تک 69,000 سے زائد غیر قانونی سمز بند کی گئی ہیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں فوت شدہ افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز کو بند کیا جائے گا۔ پی ٹی اے کے مطابق جعلی سمز مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ غیر قانونی سمز دہشت گردی، مالیاتی فراڈ اور دیگر سرگرمیوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ نادرا سے حاصل شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر غیر قانونی سمز کو بند کیا جا رہا ہے۔ موبائل سمز کی بندش سے قبل صارفین کو آگاہی پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں۔ شہری سمز کی بندش سے بچنے کے لیے شناختی کارڈز کی تجدید کروائیں۔ موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ 3 سے 4 ستمبر تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے ممکنہ شدید بارشوں کے پیش نظر متعلقہ انتظامیہ اور محکموں کو الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم نے پنجاب نے دریائے جہلم میں منگلا اپ سٹریم کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافے کی وارننگ دی ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے دریائے سندھ میں نچلے درجے کے سیلاب کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ الرٹ کے مطابق 3 ستمبر تک دریائے راوی اور دریائے چناب سے ملحقہ ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے کمشنر گجرانوالہ، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، راولپنڈی، گجرات اور ملتان ڈویژنز کو الرٹ جاری کیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا نے متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات دی ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے اربن فلڈنگ کے پیش نظر انتظامیہ
انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ بڑے شہروں میں شدید ممکنہ بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر تمام تر انتظامات پیشگی مکمل کریں۔ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں سٹاف کو الرٹ رکھا جائے، جبکہ آزاد کشمیر وادی سمانی میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع۔ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، ندی نالوں میں ہلکی طغیانی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے بارش کے دوران خصوصی ہدایات جاری کی گئی۔ مرکزی رہنما JUIF مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ اپنے بیانیے پر قائم ہے اور موجودہ جعلی اسمبلی کو تحلیل ہونا چاہیے۔ نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ حکومت سے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے بارے میں ابھی بات نہیں ہوئی، جب یہ بات منظر عام پر آئے گی تو دوسری پارٹیوں کا موقف سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم اپنے بیانیے پر قائم ہیں، یہ اسمبلیاں جعلی ہیں اور ان اسمبلیوں کو تحلیل ہونا چاہیے۔ ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، ابھی تک تحریک انصاف سے مل کر کوئی اتحاد چلانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ حکومت کو لانے والے جب تک چاہیں گے حکومت چلے گی۔ 2 نشستیں مانگنے والے بیان کی تحریک انصاف نے بھی تردید کر دی ہے اور مولانا فضل الرحمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عظیم مقاصد کو قربان نہیں کر سکتے۔ سینٹ کی 2 نشستیں مانگنے والی بات نہیں ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کے جلسے منسوخ ہونے کے سوال پر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ جلسہ کیوں مؤخر ہوا، یہ تحریک انصاف کا ذاتی معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کا اعتراف کیا جائے، میثاق جمہوریت جیسا فارمولہ سامنے آنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال سے ہم مطمئن نہیں ہیں، ملک کا سیاسی حل نکالنے کے لیے مل بیٹھنے پر کوئی خرچ نہیں اور شفاف الیکشن سے متعلق بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے